Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I am your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब का सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 7। रुकू नंबर 7 में हमारे पास आयत शामिल हैं, आयत नंबर 53 से लेकर 58 तक। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पास है आयत नंबर 53, आयत नंबर 53। आगाज़ करते हैं, तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़ना लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन व मा काना लकुम अन तु'ज़ू रसूलल्लाहि वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, ला मत, तदखुलू दाखिल हो, बुयूता घरों में, अन्नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इल्ला मगर, अन ये के, युज़ना इजाज़त दी जाए, लकुम तुमको, इला तरफ, तो आमिन खाने की, गैरा ना, नाज़रीना इंतज़ार करने वाले, इनाहू उसके पकने के, व और लकिन लेकिन, इज़ा जब, दुई तुम बुलाया जाए तुमको, फदखुलू पस दाखिल हो, फ़इज़ा पस जब, तइम तुम खा चुको तुम, फ़ंतशिरू पस मुंतशिर हो जाओ, व और ला मत, मुस्तअनिसीना बैठे रहो जी लगा रहने को, लिहदीसिन वास्ते बातों के, इन्ना बेशक, ज़ालिकुम ये बात, काना है, युज़ी इज़ा देती, अन्नबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ़यस्तही पस शर्माता है, मिनकुम तुमसे, व और अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, यस्तही वो शर्माता, मिन से, अलहक़ की हक़ बात, व और इज़ा जिस वक्त, सअलतुमूहुन्ना सवाल करो तुम उनसे, मताअन कुछ सामान, फ़स्अलूहुन्ना पस मांगो उनसे, मिन से, वराई पीछे, हिजाबिन पर्दे की, ज़ालिकुम ये, अतहरु बहुत पाक करने वाला है, लिकुलूबिकुम वास्ते तुम्हारे दिलों के, व और कुलूबिहिन्ना उनके दिलों के, व और मा नहीं, काना लायक, लकुम तुम्हारे वास्ते, अन ये के, तुज़ू इज़ा दो, रसूला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह अल्लाह के, व और ला नहीं, अन ये के, तंकी हो तुम निकाह करो, अज़वाजा हो उनकी बीवियों से, मिम्बादी ही उनके बाद या उनके पीछे, अबदन कभी भी, इन्ना तहकीक, ज़ालिकुम ये, काना है, इंदा नज़दीक, अल्लाह अल्लाह के, अज़ीमा बड़ा गुनाह। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। मोमिनो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े, लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी लगाकर ना बैठे रहो। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देती है और वो तुमसे शर्म करते हैं और कहते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर मांगो, ये तुम्हारे और उनके दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है और तुमको ये शाया नहीं पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ यूँ है कि इस आयत मुबारका में मोमिनीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हवाले से कुछ आदाब सिखाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब कौम अखलाकी एतबार से जाहिल कौम थी, उनको अखलाकियात का पता नहीं था क्योंकि उनको कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं था। फिर इस्लाम आया और इस्लाम ने इंसानियत को अखलाक का दर्स दिया, उसको जहालत से निकाल कर इल्म से रुशनास फरमाया। तो यहाँ पर इस आयत मुबारका में एक मुआशरत का पहलू सिखाया जा रहा है, मुआशरती लिहाज से कुछ आदाब सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ख़ताब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اعتبار سے آداب سکھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حکم عام ہے، ہم ان کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلی بات سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو وزٹ کرنے جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب جاؤ اور ازواج مطہرات سے کچھ طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اور تیسرا نقطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کی ممانعت آئی ہے، حرمت آئی ہے ان آیات میں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جن کا ان آیات میں حکم دیا جا رہا ہے، جن کی بابت ہمیں احکام سکھائے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے پس منظر کی طرف۔ اس میں جو سب سے پہلی بات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب دعوت پہ جاؤ تو اس میں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ بیٹھے اور کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، نیز گھر میں آرام کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اس رویے سے تکلیف ہوئی، لیکن مروتاً کسی کو یہ بات نہ کہہ سکے، لہٰذا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرنے سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ ہے کہ وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر کوئی جا رہا ہے تو اس حوالے سے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق موجود ہے کہ جب ہم بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا غیر رشتہ داروں کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو ہم نے کن آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں انہی باتوں کی طرف، انہی آداب کی طرف کہ وہ کون سے معاشرتی آداب ہمیں اس آیت سے پتہ چلتے ہیں۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ایک ہے کہ دعوت سے قبل کے کیا آداب ہوتے ہیں اور ایک ہے دعوت کے بعد کے آداب۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت نہ دی جائے اور ہم بن بلائے جا رہے ہوں، تو یہاں پر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بلا اجازت بن بلائے اور بلا ضرورت کسی کے گھر نہ جائیں۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کام ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب جاتے تھے تو وہ ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا، وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت کا وقت ہوتا تھا، لہٰذا یہ وہی وقت ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اپنے گھر میں صرف آرام کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو اگر اس وقت میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو وہ آرام میں مخل ہوتا تھا۔ تو پھر عربوں کے رواج کے مطابق کیا تھا کہ لوگ بن بلائے بلا اجازت گھروں میں بغیر پوچھے داخل ہو جایا کرتے تھے، اور پھر جا کر وہ طویل گفتگو کی جاتی اور یہاں تک انتظار کیا جاتا کہ کھانا بن جائے تو کھانا کھا کر چلے جائیں گے۔ یا پھر یہ ہوتا کہ اگر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے تو وہ دعوت کے وقت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جاتا۔ اس سے کیا ہوتا کہ دعوت کے کام میں مشکلات پیش آتی، کھانا تیار کرنے میں مشکلات پیش آتی، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا کہ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہتے، جو کہ ایک برا فعل تھا کہ ایک تو آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا، تو اب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو اب آپ تشریف لے جائیں تاکہ گھر والے کچھ برتن سمیٹ لیں، کوئی اپنا کام کر لیں، کوئی آرام کر لیں۔ تو یہاں پر اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، مومنین کو سکھایا جا رہا ہے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں تو کسی کام کے سلسلے میں جائیں، لیکن اگر آپ کو دعوت پہ بلایا جا رہا ہے تو پھر آپ کھانا کھائیں اور واپس آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ بیٹھ کر تکلیف اور ایذا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو بلا ضرورت اور بلا اجازت نہ جائیں، ایٹ لیسٹ ان کو انفارم کر کے جائیں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہوں اور وہ گھر میں موجود نہ ہو تو ہمیں تو یوں ہی خواہ خواہ میں چکر پڑ جائے گا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی طرف جا رہے ہوں، ان کو کوئی کام ہو، ان کے آرام کا وقت ہو، اس طرح کے مسائل انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جانے سے پہلے پیشگی اطلاع دی جائے۔ پھر اگر بہت ہی ضرورت کے ساتھ آپ کو کسی کے گھر جانا پڑ رہا ہے تو آپ جائیں، اجازت لے کر اندر داخل ہوں، اپنا کام نپٹائیں اور واپسی کی تیاری کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر اس انتظار میں گزار دیں کہ ابھی کھانا پکے گا، کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں کھانا کھا کر ہی جاؤں۔ بہت سے لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ وہ
کھانے کے ٹائم ہی کسی کے گھر جاتے ہیں تاکہ اپنے گھر میں ان کو کھانا پکانا نہ پڑے۔ تو یہاں پر اس بات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنا کام نمٹا کر واپس آ جائیں، کھانا پکنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ پھر اسی میں ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو آپ دعوت کے وقت سے قبل نہ چلے جائیں۔ اس سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوگی کہ ظاہر ہے گھر ہوتا ہے، آپ کھانے پکانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ گھر میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اگر مہمان وقت سے پہلے آ کر بیٹھ جائے تو آپ کی صفائی کے کام میں بھی مخل ہوگا، آپ کے کھانا پکانے کے کام میں بھی مخل ہوگا کہ آپ اب کام کریں یا اپنے مہمان کو بیٹھ کے وقت دیں۔ پھر جب ایک تو یہ ادب ہو گیا کہ آپ نے وقت پر تشریف لے کر جانا ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ کھانا کھا چکیں، دعوت کا کام مکمل ہو چکے، تو اب آپ اپنے گھر واپس تشریف لے جائیں، خام خواہ بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد بیٹھ کر دیر تک باتیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہاں پر اہل خانہ پر یہ بوجھ ہو جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے برتن بھی سمیٹنے ہیں، ابھی ہم نے برتن بھی دھونے ہیں، پھر دن بھر کے تھکے ہارے اتنی پرتکلف دعوت کی جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ میں ہمت ہی نہیں رہتی کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو یہاں پر ہمیں اسلامی معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر جائیں تو کن آداب کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کو دعوت پر بلایا جا رہا ہے تو آپ نے اس وقت بھی آداب کا خیال رکھنا ہے، کسی کے آرام میں مخل نہیں ہونا، وقت پر تشریف لے کر جائیں، بے وقت اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ آدھی رات کو دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں یا جاتے ہیں تو رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھ کر آتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کسی کے آرام کا خیال رکھیں، کسی کے وقت کا خیال رکھیں، خود اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے جن کا معاشرے کے لحاظ سے بہت اہم کردار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا پڑے تو وہ اجازت لے کر داخل ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہیں اور آپ کو ازواج مطہرات سے کچھ طلب کرنا پڑتا ہے، کوئی بات کرنی پڑتی ہے، تو پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے نزول سے قبل متعدد بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھلے برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وین تھی، وہ چیزوں کا جائزہ لے سکتے تھے، مشاہدہ کر سکتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتے تھے بلکہ وحی الہی کی اتباع کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کا انتظار کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں لوگ بلا جھجک دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایک تو وہاں پر دروازوں کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا، پھر پردے لگانے کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا، باہر سے بس یوں ہی اندر گھس جانا ہے اور جا کر جو بھی اپنا کام ہے وہ نمٹانا ہے، اپنے سوالات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے، وہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک برا اخلاق سمجھا جاتا تھا اسلام کی نظر میں۔ تو جب اسلام آیا، اسلام نے وہاں کے لوگوں کو معاشرت کے آداب سکھائے۔ پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مومنین کو کچھ کام ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے بات کیا کریں، نہ کہ وہ گھروں میں بلا جھجک گھس جائیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ازواج مطہرات نے اپنے گھروں میں پردے لٹکا لیے، اور اسی طرح پھر وہ گھر چونکہ مومنین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے تو تمام مومنین نے اپنے گھروں کے باہر پردے لٹکا لیے، اور پھر اس کے بعد سے لوگوں نے بلا جھجک اندر جانا بند کر دیا، بلکہ دروازے پر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز لگائی جاتی اور گھر والوں کی موجودگی یا ان کی اجازت کا انتظار کیا جاتا، جیسا کہ سورہ نور میں اس حوالے سے استئذان کے احکام موجود ہیں، اور یہ بات ارشاد فرمائی جاتی ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر تشریف لے کر جائے تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ آواز لگائے۔ پہلی آواز لگائے، کچھ دیر انتظار کرے، دوسری لگائے، کچھ دیر انتظار کرے، اور تیسری لگائے، پھر بھی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جائے، اور اس پر وہ برا بھی نہ مانے کہ میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمارے ہاں یہ بہت برائی پائی جاتی ہے، اگر اہل خانہ گھر پر موجود نہیں ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چلے جاتے ہیں اور
خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ دروازہ نہیں کھول پاتے، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا بلکہ اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ بلا اجازت گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ جواب نہیں ملتا تو آپ واپس لوٹ جائیں۔ تو یہ اس طرح کے پردے کے احکام ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ابتدائی آیت ہے جو پردے سے متعلق ہے۔ یہاں سے آیت کا آغاز ہوتا ہے پردے کے احکام کے حوالے سے۔ پچھلے کسی رکوع میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک کر رہو۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اگر مومنین کو کسی خاتون سے، کسی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ سے کام ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے طلب کرے۔ اس سے اگلی آیات میں ہم یہ پڑھیں گے کہ وہاں پر یہ حکم دیا جائے گا کہ اگر مومنین خواتین کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پردے کے طور پر اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکایا کریں گی۔ تو یہ تمام آیات ایسی ہیں جن کا تعلق پردے کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اسلام ہمیں پردے کی بھی تلقین کر رہا ہے۔ یہاں پر چار دیواری کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کی چار دیواری ہے وہ آپ کا حصہ ہے، اس میں کسی کو انٹرفیئر، کسی کو مداخلت کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف، اور وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ دو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اشارہ اس طرف ہے کفار اور منافقین، اور اس کے ساتھ ساتھ ضعیف الایمان مسلمان بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے کہ کفار اور منافقین کا کام ہی یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ پوری سورہ تقریباً اس میں ہر رکوع میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کفار اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، کیونکہ دیگر بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جو انبیاء کو ایذا دیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کو ایذا دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان فیصلوں پر، ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں جن باتوں کا۔ تو یہاں پر اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، ایک طرح کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں کے ذریعے ایذا نہ دیا جائے۔ پھر آیت کے آخری حصے میں ایک اور بہت اہم حکم دیا جا رہا ہے جس کے متعلق ہم نے بات بھی کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور اپنے دل میں ایسا کوئی گمان اور خیال لانا بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت فرما دی اور یہ فرما دیا کہ ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ اب آپ یہاں پر سوچیں کہ ازواج مطہرات وہ چنی ہوئی شخصیات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ تو زوجیت میں آنے کے بعد ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے صرف اپنے گھر کا خیال نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ و اشاعت کی، اور اس کے بعد بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد بھی وہ گھرداری میں لگ جاتی، کہیں نکاح کے چکروں میں پڑ جاتی، تو کیا ہوتا کہ اسلام جو اچھے طریقے سے پھیل رہا تھا، جو دین کی باتیں تھیں، وہ آگے پہنچانے میں سست روی کا شکار ہو جاتے وہ تمام کام۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے نکاح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کسی اور مرد کے ساتھ ممانعت فرما دی، اور یہاں پر ایک اہم حکم فرما دیا جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں انہی تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔